अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबिर हुसैन राजपूत की एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका नाम है हमारे भेड़िए शाह जी के जिन। जलता हुआ दिया जिसकी सिर्फ लो नज़र आ रही थी हवा में चला जा रहा था। रात बड़ी खामोश थी, अंधेरा गहरा था। आपने रात को कभी दिए की लो हवा में चलती देखी है? अगर देखी नहीं तो सुनी ज़रूर होगी। हमारे इलाके में आज भी सुनने में आता है कि रात को एक जलता हुआ दिया हवा में जाता नज़र आता है जो फलां खानका या मज़ार के दिए जलाकर वापस चला जाता है। सुनाने वाले कस्में खाकर सुनाते हैं कि दिया किसी के हाथ में नहीं होता, उसके साथ कोई इंसान नहीं होता। ये एक गैबी दिया है जो किसी पहुंच वाले पीर की रूह ने या जिन ने उठा रखा होता है। हमारे गांव से 2 मील दूर एक चट्टान पर बहुत पुरानी कब्र है। मैं बचपन से उस कब्र को देख रहा हूँ। मेरे वालिद साहब मरहूम कहते थे कि ये उनके भी वक्तों से पहले की बात है। किसी को मालूम नहीं कि उस बुलंदी पर किसे दफन किया गया था। लोगों ने कब्र के इर्द गिर्द पत्थरों की 3 फुट ऊंची चारदीवारी खड़ी कर रखी है। उसमें दरख्तों की खुश्क टहनियाँ घिरी हुई हैं जिनके साथ खुश्क टहनियाँ गड़ी हुई हैं जिनके साथ सुर्ख, सब्ज, नीले, पीले चीथड़े बंदे फड़फड़ाते रहते हैं। ये कभी झंडे हुआ करते थे जो अकीदतमंदों ने लकड़ियों के साथ बांधे थे। उस कब्र के मुतालिक आज भी मशहूर है कि हर जुमेरात की रात जब लोग सो जाते हैं, जलता हुआ एक दिया उस कब्र से उठता है और उस इलाके की 3 खानकाहों में दिए जलाकर वापस उस कब्र पर चला जाता है। हैरत इस पर होती है कि जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला वो भी कहते हैं कि दिया हवा में उड़ता जाता है, मगर अपनी आँखों से ये दिया किसी ने नहीं देखा। हर कोई किसी और का हवाला देकर बात करता है। एक रिवायत ये भी है कि रातों को पैदल सफ़र करने वाला इस दिए को देख ले और इसके रास्ते में आ जाए तो उसे आवाज़ सुनाई देती है, मेरे रास्ते से हट जाओ। मुसाफिर बेहोश हो जाता है और जब दिया गुज़र जाता है तो मुसाफिर होश में आ जाता है। मैं पौन सदी से उस कब्र से 2 मील दूर मौजूद हूँ। ये दिया मैंने नहीं देखा, मेरे गांव के किसी फ़र्द ने नहीं देखा, मेरे घर के किसी फ़र्द ने नहीं देखा, लेकिन सब कहते हैं कि दिया हवा में जाता है और 3 खानकाहों के दिए जलाकर वापस आ जाता है। अलबत्ता अपने गांव से 14-15 मील दूर एक जलता हुआ दिया रात के वक्त हवा में जा रहा था जिसे मैंने और मेरे 3 दोस्तों ने अपनी आँखों से देखा था। उस वक्त मेरी उम्र गालिबन 24 साल थी। मैं अपने आप को बहुत दलेर और निडर समझा करता था। मेरे दोस्त मुझसे ज़्यादा दलेर और निडर थे। दिए की लो जब ज़मीन से तकरीबन 7 फुट ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जाती नज़र आई तो मेरे दिल पर ऐसा खौफ आ गया था जो पहले कभी नहीं आया था। मेरा हलक खुश्क हो गया था। दूसरे दिन मेरे दोस्तों ने अपनी हालत बयान की तो मुझे खुशी हुई कि वो भी मेरी तरह डर गए थे और उनके हलक इतने खुश्क हो गए कि उनके मुंह खुल गए थे। दिया कमोबेश 20 कदम गया और गायब हो गया। ये मैंने अपनी आँखों देखा था। लो बिल्कुल इस तरह थी जिस तरह मिट्टी के दिए की और मोमबत्ती की होती है। हम उस गांव की एक छत पर थे जहां हम मेहमान ठहरे थे। इसे दिया कह लें या जो जी में आए कह लें। एक लो थी जो हमसे 5-6 फरलॉन्ग दूर से गुजरी थी। उसकी रफ्तार मामूली थी। वो गांव हमारे गांव से 14-15 मील दूर था। अब ये गांव था कि सीखे में आ गया है। छोटा सा गांव था, मुद्दत हुई उजड़ गया है। अब वहाँ से सावन की बारिशों का पानी गुजरता है। आप रावलपिंडी से जहलम की तरफ जाएं तो गोजर खान से आगे सोहावा आता है। यहाँ से ज़रा ही दूर पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो गांव पक्की सड़क से हटकर 4-5 मील अंदर की तरफ पहाड़ियों के तकरीबन दामन में था। वो एक इत्तेफाकिया वाक़या था जो हमें उस गांव तक ले गया था। मेरी उम्र 24 साल हो चुकी थी।
6-7 مہینے پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے گی تو میں کتوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دوں گا، مگر ماں کی یہ امید پوری نہ ہوئی۔ میری شادی ہوئی تو میں کتوں کے پیچھے پہلے سے زیادہ بھاگنے لگا۔ میں دوستوں سے یہ نہیں کہلوانا چاہتا تھا کہ سابو زن مرید ہو گیا۔ میں بیوی کو بھی اس خوش فہمی سے باز رکھنا چاہتا تھا کہ اس کے آ جانے سے میرے دل سے اپنے پیارے کتوں کی محبت نکل گئی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں بیوی پر اپنی بہادری کا رعب گانٹھنا چاہتا تھا۔ میں شادی کے چھٹے روز جب میری دلہن میکے میں 2 دن گزار کر واپس آ گئی تھی، کھرلی پر بندھے بیل کو بلا وجہ لاٹھی ماری تھی۔ اس بے گناہ کو لاٹھی مارنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ میں دلہن کو بتانا چاہتا تھا کہ ذرا خیال رکھنا، میں غصے کا بڑا کتا ہوں۔ میں نے آگے ہو کر کھرلی میں چارہ ڈالا تو بیل نے غصے میں آ کر مجھے سینگ مارا۔ نوکیلے سینگ نے میری ٹانگ کو چھوا تک نہیں لیکن لٹھے کی شلوار پھاڑ ڈالی۔ میری دلہن اور ماں دیکھ رہی تھی، دوڑی آئیں۔ میں نے اپنی ٹانگ پکڑ لی جیسے سینگ ٹانگ میں اتر گیا ہو۔ میں نے کہا کمبخت نے ٹانگ بیکار کر دی ہے، حالانکہ صرف شلوار بیکار ہوئی تھی۔ دلہن اور ماں کو پریشان دیکھ کر میں نے کہا گھبراؤ نہیں، مرد بیلوں کی ٹکروں سے گرنے لگے تو ہو چکی مردانگی۔ میں کام میں لگا رہا، بناوٹی لنگڑا پن پیدا کر لیا۔ والد صاحب نے ٹانگ دیکھنا چاہی تو میں نے سر اونچا کر کے کہا اندر کی چوٹ ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ بیل نے میری شلوار سے سینگ پھنسا کر مجھے کہا تھا اوئے سابو، مجھے لاٹھی کیوں ماری تو نے؟ 6-7 مہینے گزر گئے۔ اس دوران ہم 2 دفعہ شکار پر گئے تھے۔ اب تیسری دفعہ جانے لگے تو ماں نے مجھے الگ کر کے کہا سابو اب تو شرم کر، 4-5 مہینے بعد تو باپ بننے والا ہے، اب کتوں کا ساتھ چھوڑ دے۔ ابھی 4-5 مہینے پڑے ہیں بے جی، اور میں دونوں کتے کھول کر نکل گیا۔ باہر دوست انتظار کر رہے تھے، ان کی تعداد 11 اور کتوں کی تعداد 10 تھی۔ اپریل کا مہینہ تھا، گندم پک رہی تھی، کٹائی تک فرصت ہی فرصت تھی۔ سورج نکلنے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ ہم گاؤں سے نکل گئے اور سورج نکلنے تک ہم اس علاقے میں پہنچ گئے جس کے خد و خال اپنی بہت سی کہانیوں میں بیان کر چکا ہوں۔ کہیں کھڈ، کہیں نالے، کہیں بلندی، کہیں گہرائی، کہیں پتھر، کہیں ریت، مگر ہمارے لیے سب میدان تھا۔ عمر ہی ایسی تھی کہ ہمارے سامنے بلندیاں پست ہو جاتی تھیں، سیلابی ندیاں راستہ دے دیتی تھیں۔ ہمارا رخ پہاڑیوں کی طرف تھا جو بہت دور تھیں۔ بوگیر کتے ناک زمین کے ساتھ لگائے ادھر ادھر اور آگے آ کے دوڑتے، رکتے، چلتے اور گھوم گھوم کر ہمیں دیکھتے جا رہے تھے۔ دونوں تازی کتوں کو بھی ہم نے کھول دیا تھا، باقی ابھی زنجیروں میں تھے۔ سورج اوپر آ چکا تھا۔ بوگیر کتے بے-تابی سے بھونکنے لگے، تازی کتے دوڑتے گئے۔ یہ ہماری ٹیم تھی۔ کتے ایک دوسرے کی زبان سمجھتے تھے۔ بوگیر کتے شیشم کے ایک درخت کے تنے کے قریب جا کر رک گئے۔ انہوں نے تنے کے گرد تیزی سے گھوم کر اوپر دیکھا اور اگلی ٹانگیں اٹھا کر درخت پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ کتا درخت پر نہیں چڑھ سکتا۔ ہم ابھی دور تھے۔ تازی کتے بھی منہ اوپر کر کے بھونک رہے تھے اور تنے کے ارد گرد بھاگتے بھی تھے۔ ہمارا شکار گیدڑ، خرگوش، سے اور گو ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی درخت پر چڑھنے والا جانور نہیں تھا۔ گو درخت پر چڑھ سکتی ہے لیکن چڑھتی نہیں، بھاگ کر بل میں گھس جاتی ہے۔ پرندوں کی طرف کتوں نے کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ پھر درخت پر کیا ہو سکتا تھا؟ جن کتوں کو ہم نے پکڑ رکھا تھا وہ بھی منہ زور ہونے لگے۔ وہ اپنے ساتھیوں کی زبان سمجھتے تھے، انہیں ان کے ساتھی بلا رہے تھے۔ ہم نے ان کے پٹوں سے زنجیریں کھول دیں۔ ایک ہی منٹ بعد درخت کے نیچے 10 کتے منہ اٹھائے اچھل اچھل کر اور ادھر ادھر دوڑ کر بھونک رہے تھے۔ درخت پر کوئی خاص چیز تھی۔ ہم دوڑ کر گئے، اوپر دیکھا تو ایک ٹہن پر جنگلی بلّا بیٹھا ہوا کتوں کو دانت دکھا رہا تھا۔ ہمارے بہت سے قارئین نے جنگلی بلّا نہیں دیکھا ہوگا، یہ گھریلو بلیوں کی ہی نسل کا جانور ہے۔
فرق یہ ہے کہ گھریلو بلیاں پیار اور محبت سے ہمارے ساتھ رہتی ہیں اور جنگلی بلی انسان سے دور جنگلوں اور ویرانوں میں رہنے کی وجہ سے انسان کے پیار اور محبت سے واقف نہیں ہوتی، انسان کو اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ آزادی سے رہنے کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا قد کاٹ گھریلو بلیوں سے دگنا نہیں تو 1.5 گنا ضرور ہوتا ہے۔ میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس وقت ہمارے علاقے میں آبادیاں بہت ہی کم، جنگل اور پہاڑی ویرانے زیادہ تھے، یہاں بھیڑیے بھی ہوتے تھے۔ اب ان درندوں کا نام و نشان نہیں رہا۔ جنگلی بلوں کے متعلق سنا تھا کہ کہیں کہیں نظر آتے ہیں، دیکھے کبھی نہیں تھے۔ بھیڑیے بھی زیادہ نہیں تھے۔ بہرحال یہ دونوں درندے ہمارے علاقے میں موجود تھے۔ اب جنگلی بلیاں شاید کشمیر کے جنگلوں میں یا ہندوستان کے ان جنگلوں میں ہوں گی جہاں دھاری دار شیر بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا علاقہ اب آباد ہو گیا ہے، سڑکیں اور واپٹا کی بجلی کے بڑے بڑے کھمبے سارے علاقے میں پھیل گئے ہیں، موٹریں اور سکوٹر وغیرہ عام ہو گئے ہیں، اور بندوقوں والے ایسے شکاری بھی گھومتے پھرتے رہتے ہیں جو کارتوس صرف چلاتے ہیں مگر مرتا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے خرگوشوں اور گیدڑوں کو بھی ملک بدر کر دیا ہے۔ جنگلی بلہ بلی کی نسبت زیادہ بڑا اور موٹا تازہ ہوتا ہے، اس کا چہرہ چوڑا اور بڑا ہوتا ہے اور گردن جیسے سوجی ہوئی ہو۔ ہم نے شیشم کے درخت پر جو بلہ دیکھا وہ غیر معمولی طور پر موٹا تازہ تھا۔ اچھی طرح دیکھا تو اس کے پنجوں کے نیچے مرا ہوا خرگوش نظر آیا۔ جنگلی بلے چوہوں، خرگوشوں اور بڑے سائز کی چھپکلیوں کو، جنہیں ہم سانڈے کہتے ہیں، کھایا کرتے تھے۔ جنگلی چوہے گھریلو بلی جتنے بڑے بھی ہوتے ہیں۔ اس بلی نے خرگوش مارا تھا جسے وہ درخت پر لے جا کر کھا رہا تھا کہ ہمارے کتے پہنچ گئے۔ جنگلی بلے کے متعلق ہمیں بتایا گیا تھا کہ انسان پر حملہ نہیں کرتا، دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، البتہ اسے کئی آدمی گھیر لیں اور بلہ جب دیکھے کہ وہ بھاگ نہیں سکتا تو کسی ایک آدمی پر اس طرح حملہ کر دیتا ہے کہ اچھل کر گولی کی رفتار سے گردن تک پہنچتا اور گردن کو دانتوں اور پنجوں میں جکڑ لیتا ہے۔ اگر آپ گھریلو بلی کو کمرے میں بند کر کے اسے پریشان کریں تو وہ بھی تنگ آ کر آپ پر حملہ کر دے گی۔ وہ بلہ ہمیں بڑا خوفناک نظر آیا، ایسا شکار پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اسے ہم نہیں چھوڑنا چاہتے تھے مگر اسے درخت سے اتارنا مشکل تھا۔ ہم اسے ڈھیلے اور پتھر مارنے لگے۔ وہ بلندی پر تھا، اس نے خرگوش کو منہ میں لیا اور اٹھ کر اور اوپر چلا گیا۔ ایک جگہ 3 ٹہن ملتے تھے، وہ ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ ابھی تک اسے کوئی پتھر اور ڈھیلا نہیں لگا تھا۔ پتھر اس کے قریب ٹہن سے لگتا تھا تو وہ دانت نکال کر غصے سے غراتا تھا۔ 3 ٹہنوں میں بیٹھ کر وہ ہر طرف سے ڈھیلوں اور پتھروں سے محفوظ ہو گیا۔ کتے اسے دیکھ دیکھ کر اچھل اور بھونک رہے تھے۔ ہم میں سے کسی نے کہا کہ اوپر جا کر اسے ڈنڈوں سے مارتے اور نیچے کودنے پر مجبور کرتے ہیں، اس میں خطرہ یہی تھا کہ وہ حملہ کر دے گا۔ آپ نے میری سنائی ہوئی کہانیوں میں میرے ایک دوست کا نام پڑھا ہوگا جسے ہم موٹر کہتے تھے۔ وہ بہت تیز دوڑنے والا، بے حد شرارتی اور حیران کن حد تک دلیر لڑکا تھا۔ اس کا نام راجہ اللہ داد خان تھا۔ اس کی پھرتی، تیز رفتاری اور تیز تیز باتیں کرنے کے لحاظ سے اس کا نام موٹر پڑ گیا تھا۔ اس دور میں ہماری نظروں میں دنیا کی سب سے تیز چیز موٹر تھی۔ اللہ مغفرت کرے، عمر کے 70ویں سال فوت ہو گیا تھا۔ موٹر ہمارے ساتھ تھا۔ اسی نے کسی سے ڈنڈا لیا جو وہ منہ میں لے کر درخت پر چڑھنے لگا۔ ہم نے اسے روکا مگر وہ سر ہلاتا رہا، منہ میں ڈنڈے کی وجہ سے بول نہیں سکتا تھا۔ وہ اوپر چلا گیا اور ایک ٹہن پر جا کھڑا ہوا۔ بلہ اس سے ابھی دور تھا۔ ہم ایسے تجربہ کار شکاری نہیں تھے جو درندوں وغیرہ کی نفسیات سمجھ سکتے۔ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ بلہ شکار کو لیے بیٹھا ہے، بھوکا ہے، اور اس وقت شیر بھی اس کے قریب گیا تو وہ اپنے شکار کو بچانے کے لیے ضرور حملہ کرے گا۔ موٹر اتنی اوپر چلا گیا جہاں سے اس کا ڈنڈا بلے تک پہنچ سکتا تھا۔ اس نے ڈنڈا آگے کر کے بلے کو چھیڑا تو بلہ بڑی زور سے غرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ حملہ کرے گا۔ میں نے ایک ڈنڈا منہ میں لیا اور موٹر کی مدد کو دوسرے ٹہن پر جانے کے لیے اوپر چڑھ گیا۔
میں نے بھی بلے کو چھیڑا، لیکن میرے سامنے ایک اور عمودی ٹہن تھا۔ اچانک بلا اس طرح آگے کو گیا جس طرح تیراک پانی میں ڈائیو کرتے یا چیل جھپٹے میں آتی ہے۔ موٹر مجھ سے 3 گز دور بائیں ٹہن پر تھا۔ بلا اس کے سینے کے ساتھ چپک گیا۔ موٹر نے ایک ہاتھ سے اوپر کا ٹہن پکڑ رکھا تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ موٹر توازن قائم نہ رکھ سکا، دائیں طرف گرا۔ بلندی اتنی تھی جہاں سے گرنے سے ہڈی پسلی ٹوٹ سکتی تھی۔ میں وہاں سے موٹر کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں ٹہن سے سرک گئے اور وہ نیچے کو گیا۔ وہ بہت پھرتیلا اور ذہین لڑکا تھا۔ اس نے بازو اوپر کیے اور اسی ٹہن کو پکڑ لیا جس پر وہ کھڑا تھا۔ اس طرح ٹہن کے ساتھ لگ کر نیچے جانے سے یہ ہوا کہ بلا جو اس کے سینے کے ساتھ چپک گیا تھا اسی ٹہن سے زور سے لگا تو وہ موٹر کے سینے سے الگ ہو کر نیچے کود گیا۔ اس سارے عمل میں یعنی بلے کے جھپٹے سے لے کر موٹر کے گرنے اور اس کے سینے سے بلے کے الگ ہونے تک 1.5 یا 2 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ میں نے نیچے تو نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ موٹر تک پہنچا، وہ بازیگروں کی طرح ٹانگیں اوپر کر کے ٹہن پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا لیکن وہ ہنس بھی رہا تھا۔ میں گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے سینے پر دیکھا، خون کے 3-4 داغ نظر آئے۔ گلے سے کرتا پھٹ گیا تھا۔ معجزہ یہ ہوا کہ بلا اس کی گردن میں منہ نہیں ڈال سکا۔ اس معجزے کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ موٹر فوراً گر پڑا اور بلا ٹہن سے ٹکرا کر الگ ہو گیا تھا۔ دوسری یہ کہ موٹر کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا اتفاق سے اس کے سینے سے آگے تھا۔ ڈنڈا اس کے ہاتھ سے چھوٹ تو گیا لیکن اس کے سینے اور بلے کے درمیان اس طرح آ گیا کہ اس کا اوپر والا سرا موٹر کی ٹھوڑی اور ناک کے سامنے سے ہوتا ہوا سر تک چلا گیا تھا۔ بلے نے موٹر کی شیرگ منہ میں لینے کی کوشش ضرور کی ہوگی لیکن آگے ڈنڈا آ گیا۔ بہرحال جو کچھ ہوا اللہ کا خاص کرم تھا اور یہ موٹر کی کسی نیکی کا اجر تھا کہ وہ بال بال بچ گیا۔ اس کے سینے میں بلے نے پنجے گاڑے تھے لیکن صرف 3 جگہ ناخن ذرا سے اترے تھے۔ کرتا ہٹا کر دیکھا، خون صاف کیا، نہایت معمولی خراشیں تھیں۔ نیچے دیکھا تو عجب ہنگامہ نظر آیا۔ 10 میں سے 4 کتے اس مرے ہوئے خرگوش کے حصے بکھرے کر کے کھا رہے تھے جو بلے کے پنجوں سے نیچے گرا تھا۔ ہمارے ایک دوست ہادی حسن کا بل ٹیریئر کتا لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ بلا اس کی دونوں اگلی ٹانگوں سے چپکا ہوا اور کتے کی شیرگ اس کے منہ میں تھی۔ باقی 5 کتے جن میں ہمارا بولی بھی تھا اس بل ٹیریئر کے ارد گرد دوڑتے اور بلے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر وہ کتا بلے کے شکنجے میں آیا ہوا ایسی بری طرح کلابازیاں کھاتا اور بلے کو جھٹکنے کی کوشش کرتا تھا کہ بلا ہر کتے کے جھپٹے سے بچ جاتا تھا۔ کتوں کے سامنے دوسری رکاوٹ یہ تھی کہ ہادی حسن اپنے اتنے اچھے کتے کو بچانے کی بجائے دوسرے کتوں کو روک رہا تھا اور سب سے کہہ رہا تھا اپنے کتے پکڑ لو، اسے لڑنے دو ذرا۔ میں نے اوپر سے چلا کر کہا ہادی مت مرواؤ اسے، مگر ہادی اپنے کتے کو بڑی خطرناک ٹریننگ دینا چاہتا تھا۔ ہم دونوں نیچے اترے۔ موٹر کو دیکھ کر سب کو اطمینان ہوا کہ وہ بچ گیا ہے۔ ہادی کے کہنے پر سب نے کتوں کو زنجیریں ڈال لی تھیں۔ ہادی کے بل ٹیریئر کی ٹانگوں اور شیرگ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے پچھلا ایک پنجہ بلے کی پچھلی ٹانگوں کے درمیان رکھ کر دبایا تو بلے کی گرفت نیچے سے ڈھیلی ہو گئی۔ اس کی ٹانگیں زمین سے لگیں تو کتے نے اگلے دونوں پنجے بلے کے پیٹ میں رکھ کر دبائے اور گردن کو اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ بلے کا منہ اکھڑ گیا۔ کتا طاقتور بھی تھا اور تجربے کار بھی۔ بلا بھاگ اٹھا۔ کتے کی گردن نیچے سے بری طرح کٹ گئی تھی اور ٹانگوں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ کتے نے بلے کو دور نہیں جانے دیا، وہ غصے میں تھا، اس نے بلے کو جا لیا۔ آپ کتے اور بلے کی لڑائی پر حیران ہوں گے مگر وہ جنگلی بلا تھا، بھوکا تھا اور اس سے اس کا شکار چھن گیا تھا۔ کتوں نے اسے گھیر لیا تھا لیکن وہ آخر شیر کا خالو تھا۔ اس نے دیکھا کہ اتنے سارے کتوں سے بچ نکلنا ممکن نہیں تو ہادی کے کتے پر حملہ کر دیا۔ اب کتے نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا تو ان کی لڑائی نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ دوسرے کتے زنجیریں توڑوا رہے تھے، ہم نے انہیں قابو میں رکھا۔
بلّا کتے کی نسبت آدھا تھا، لیکن اس نے لڑ کر مرنے یا مارنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ دونوں ظالموں کی طرح ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اس معرکے کا انجام یہ ہوا کہ بلّا اپنی شہرگ اور پیٹ کٹوا کر آہستہ آہستہ تڑپنے لگا۔ کتے نے اسے دیکھا، پھر ہم سب نے ہادی کی طرف دیکھا۔ اس کی بھی شہرگ کٹ چکی تھی، نازک اعضاء بھی کٹ گئے تھے، 3-4 جگہوں سے کھال ادڑ گئی تھی، اس کے جسم میں خون نہیں رہا تھا۔ وہ ڈگمگا کر ہادی کی طرف آیا۔ ہادی آگے بڑھا، کتا اس کے قدموں میں گر پڑا اور مر گیا۔ ہم سب کے آنسو نکل آئے۔ ہم نے کتوں کو چھوڑ دیا، وہ مرے ہوئے بلے پر ٹوٹ پڑے۔ ہم مرے ہوئے بل ٹیریئر کو اٹھا کر شیشم کے درخت کے نیچے لے گئے، چاقوؤں اور ایک کلہاڑی سے گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیا۔ اتنے اچھے کتے کے مرنے کا غم ضرور تھا، لیکن ایک کتا ضائع ہو جانے کا افسوس نہیں تھا۔ ہم اس وقت تک شکار میں 2 ایسے دوست ضائع کر چکے تھے جو نوجوان تھے اور ماؤں بہنوں کی آنکھوں کا نور تھے۔ کتے کو دفن کر کے ہم آگے چلے گئے۔ کھانا ساتھ تھا، کسی اچھی جگہ کی تلاش میں لگ گئے اور 1.5 میل آگے نکل گئے۔ ایک کس یعنی برساتی نالا شفاف پانی کی لکیر کی طرح بہہ رہا تھا، اسی کے کنارے بیٹھ گئے۔ شکار کا نشہ پورا ہو چکا تھا۔ وہاں نیل گائے اور ہرن تو نہیں تھے جو مار کر گاؤں لے جاتے۔ ہمارا شکار لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ تھا۔ دوست کہہ رہے تھے کہ آگے چلو۔ کھانا کھا کر، کتوں کو اور اپنے آپ کو پانی پلا کر ہم کس سے پار چلے گئے۔ آگے مٹی کے ٹیلے اور گہرے کھڑ تھے، شکار کوئی نظر نہ آیا۔ اس علاقے سے نکلے تو آگے سرسبز علاقہ آ گیا، کچھ کھیت بھی تھے اور درختوں کی بہتات تھی۔ ہمیں 4-5 فرلانگ دور ایک گھوڑا سرپٹ بھاگتا دکھائی دیا، اس پر سوار بھی تھا۔ گھوڑا ہماری طرف آتے آتے دائیں کو مڑ گیا، تھوڑا آگے جا کر پھر ہماری طرف آیا۔ اسے دائیں بائیں مڑتے اور اندھا دھند ایک کھیت میں جاتے دیکھا تو ہم جان گئے کہ گھوڑا منہ زور اور بے قابو ہو گیا ہے۔ ہمارے کتے کھلے ہوئے ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ سوار نے چلانا شروع کر دیا، کتوں کو پکڑ لو، گھوڑا بتکا ہوا ہے، خدا کے لیے کتوں کو پکڑ لو۔ کتوں نے گھوڑے کی طرف توجہ ہی نہ دی، کسی کے گھوڑے کو وہ شکار نہیں سمجھا کرتے تھے۔ ہم سوار کو خوش کرنے کے لیے کتوں کو پکڑنے کے لیے دوڑے، لیکن بے لگام گھوڑے نے مہلت نہ دی، وہ ہمارے درمیان سے سرپٹ دوڑتا گزرا۔ سوار تجربہ کار معلوم ہو رہا تھا، وہ لگام کھینچ رہا تھا۔ گھوڑے کو دیکھا، اس کی پچھلی ٹانگوں کے بالائی حصے سے خون پھوٹ رہا تھا، شاید راستے میں کسی کے لڑاکا کتے نے اس پر حملہ کیا تھا۔ گھوڑا دور جا کر کھڈوں کے علاقے میں اتر کر غائب ہو گیا۔ ہم ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ 5-7 منٹ بعد وہ ایک اور سمت سے زمین سے ابھرا، اس کا رخ پھر ہماری طرف ہو گیا۔ اب اس کی رفتار سست تھی، گھوڑا معلوم نہیں کب سے بھاگ رہا تھا، زخمی بھی تھا۔ ہم سب کو گھڑ سواری کی اچھی خاصی مشق تھی۔ ہمارا ایک دوست شہباز سواری کا ماہر تھا، اس نے کہا کہ سوار کو معلوم نہیں کہ منہزور گھوڑے کو کس طرح روکتے ہیں۔ اتنے میں گھوڑا قریب آ گیا۔ شہباز اس کے راستے میں ذرا بلند جگہ جا کھڑا ہوا۔ گھوڑے کی رفتار پہلے والی نہیں رہی تھی۔ گھوڑا شہباز کے قریب آیا تو شہباز اس کے ساتھ دوڑا، پھر اس نے یہ کمال کر دکھایا کہ اوپر کو اچھل کر سوار کے آگے گھوڑے پر پیٹ کے بل جا پڑا۔ سوار نے رکاب سے پاؤں نکال دیا، اس میں شہباز نے پاؤں رکھا۔ سوار نے اس کی مدد کی اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کے آگے بیٹھ گیا۔ باگ اس نے ہاتھ میں لے لی اور سوار نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شہباز گھوڑے کی گردن پر پیٹ کے بل لیٹا، تھوڑا ہی دور جا کر گھوڑا رک گیا۔ دونوں سوار اترے، ہم دوڑتے ہوئے ان تک پہنچے۔ گھوڑا اور سوار دونوں ہی اچھی نسل کے تھے۔ گھوڑا پیچھے سے زخمی تھا، سوار دور کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس پر 2 بھیڑیوں نے حملہ کیا ہے۔ گھوڑا تیز دوڑنے والا نہ ہوتا تو سوار ہمارے پاس زندہ نہ کھڑا ہوتا۔ اس نے جو قصہ سنایا مجھے آج تک یاد ہے۔ اس نے کہا، پہاڑیوں کے قریب ایک گاؤں ہے، کوئی 1 مہینے سے یہ دونوں بھیڑیے جو غالباً نر اور مادہ ہیں
اس گاؤں کا بہت نقصان کر چکے ہیں۔ اب شام کے بعد لوگ باہر نہیں نکلتے۔ گاؤں اور پہاڑیوں کے درمیان علاقہ بہت خراب ہے، جھاڑیاں زیادہ ہیں، کھڈ بھی ہیں اور بڑے بڑے پتھر بھی ہیں۔ گاؤں کے ساتھ ہی قدرتی تالاب ہے جس کی ایک طرف بلند جنگلی پودے۔ ایک شام سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے بھیڑیوں نے 7-8 بکریوں پر حملہ کیا۔ بکریوں کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ بھیڑیوں نے ایک بکری کو پکڑا اور گھسیٹ کر لے گئے۔ 2-3 روز بعد شام کے ہی وقت بھیڑیوں نے ایک بیل کو گرا لیا، مگر بیل طاقتور تھا۔ اس نے بھیڑیوں کا مقابلہ کیا اور بھاگتا ہوا گاؤں کی طرف بھی آتا رہا۔ گاؤں کے لوگوں نے دیکھ لیا، وہ کلہاڑیاں اور لاٹھیاں لے کر دوڑے گئے۔ بھیڑیے بھاگ گئے مگر بیل کی شیرہ کٹ چکی تھی، مالک نے اسے ذبح کر دیا۔ پھر ایک رات بھیڑیے گاؤں میں آ گئے، انہیں اور تو کچھ نہ ملا، ایک کتے کو کھا گئے۔ کتے کے جسم کے کچھ حصے تالاب کے قریب پڑے ملے۔ میرا گاؤں اس گاؤں سے 3 میل دور ہے۔ ہمارے گاؤں کے 2 آدمی دن کے وقت ادھر سے گزرے تو بھیڑیوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ آدمیوں کے پاس لاٹھیاں تھیں، انہوں نے لاٹھیاں گھمانی شروع کر دیں۔ بھیڑیے ان کے ساتھ ساتھ چلتے اور ہرراتے رہے۔ انہوں نے ان آدمیوں کا بہت دور تک پیچھا کیا، پھر چلے گئے۔ اس گاؤں میں جس کے قریب تالاب ہے ایک کشمیری شاہ جی ہیں، وہ مسجد میں پیش امام ہیں، پہنچ والے جنوں کو حاضر کر لیتے ہیں، تعویذ بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں غیب کی طاقت دی ہے۔ ان کی آواز اتنی سریلی ہے کہ اذان دیتے ہیں تو آندھی بھی رک جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ان کی اذان سننے کے لیے جن بھی آ جاتے ہیں، ہوا خواہ کتنی ہی تیز ہو۔ جب شاہ جی اذان دیتے ہیں تو جہاں تک ان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کسی درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا۔ شاہ جی نے کہا ہے کہ یہ بھیڑیے دراصل جن ہیں لیکن بے مذہب ہیں۔ ایسے جن مشکل سے قابو میں آتے ہیں۔ ان کے کہنے پر اس گاؤں نے 2 بکرے ذبح کر کے شاہ جی کو دیے ہیں۔ شاہ جی نے گوشت پر کچھ پڑھ کر آدھا گاؤں میں تقسیم کیا تھا، باقی میں سے آدھا مسجد میں رکھا اور آدھا گاؤں کے ارد گرد بکھیر دیا تھا۔ ایسی قربانی ہمارے گاؤں نے بھی دی ہے کیونکہ ہم لوگ اکثر ادھر سے گزرتے ہیں۔ شاہ جی کو اس گاؤں میں آئے 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ ان 3 مہینوں میں 10 مرتبہ ایک جلتا ہوا دیا ہوا میں جاتا نظر آیا ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ یہ جن ہے، وہ رات کو بہت دور سے آتے ہیں۔ یہ جن شاہ جی کو جانتے ہیں، ان کے گاؤں کے قریب سے گزرتے ہیں تو ان کے دیے کی روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ وہ شاہ جی کو روشنی دکھاتے ہیں، آگے جا کر روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ روشنی ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے لیکن یہ روشنی رہتی ہے، اسے صرف جن دیکھ سکتے ہیں۔ رات کو وہ روشنی کے بغیر چل نہیں سکتے۔ ان بھیڑیوں سے تنگ آ کر دونوں گاؤں کے لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ سہاوا تھانے میں جا کر درخواست دیں کہ ان بھیڑیوں کو ختم کیا جائے، مگر شاہ جی نے انہیں روک دیا اور کہا کہ یہ جن ہیں، جو کوئی ان کے خلاف کارروائی کرے گا مارا جائے گا۔ میں نے آج مان لیا ہے کہ شاہ جی نے جو کچھ کہا ہے 16 آنے سچ ہے۔ میں سہاوا تھانے جا رہا تھا، بھیڑیوں نے 8 روز گزرے ایک جوان آدمی کو مار ڈالا ہے۔ اس شخص نے بڑا ڈراؤنا قصہ سنایا۔ اس زمانے میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں سفر کرنے والے دیہاتی رات کے آخری پہر 3 بجے کے لگ بھگ چل پڑتے تھے تاکہ سورج نکلنے تک منزل پر پہنچ جائے۔ دن کی گرمی میں سفر مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ شخص جس گاؤں کا رہنے والا تھا، اس کی ایک لڑکی شاہ جی کے گاؤں سے کچھ دور ایک اور گاؤں میں بیاہی گئی۔ شادی کے بعد لڑکی پہلی بار گاؤں آئی تھی، دلہا ساتھ تھا۔ وہ دلہن کو اپنے گاؤں واپس لے جانے کے لیے رات کے پچھلے پہر چل پڑا۔ دلہن ٹٹو پر سوار تھی، دلہا باگ پکڑے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں بھیڑیوں نے دلہے پر حملہ کر دیا۔ ٹٹو کی باگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ٹٹو بدک کر دوڑ پڑا، لڑکی گری نہیں۔ ٹٹو شاہ جی کے گاؤں میں داخل ہو گیا۔ لڑکی چیخ چلا رہی تھی۔ گاؤں والوں کی آنکھ کھلی تو وہ اسے چڑیل سمجھ کر ڈر گئے۔ کوئی باہر نہیں آتا تھا۔ بے لگام ٹٹو گاؤں کے اندر ہی دوڑتا رہا اور لڑکی مدد کے لیے دہائی دیتی رہی۔ آخر 4-5 نوجوان کلہاڑیاں لے کے نکل آئے۔ انہوں نے بھی گاؤں والوں کو للکارا۔ قصہ مختصر یہ کہ ٹٹو کو پکڑ لیا گیا، لڑکی گری نہیں تھی۔
लड़की ने उन्हें बताया कि उसके दूल्हा को भेड़ियों ने पकड़ लिया है। शाह जी को जगाया गया। वो मस्जिद से मुल्हिक एक मकान में रहते थे। उन्होंने लड़की को देखा तो उसे अपने मकान में ले गए। लड़की पर दहशत सवार थी। उसे अपने दूल्हा का भी गम था। मालूम नहीं शाह जी ने उसे किस तरह संभाला। अजान के वक्त सारा गांव शाह जी के घर जमा हो गया। सुबह तुलू हुई तो गांव वाले दूल्हा की तलाश में निकले। गांव से 1.5 मील दूर दूल्हा की लाश मिल गई। दोनों टांगें और बाजुओं का कुछ गोश्त खाया हुआ था। उसके गांव इत्तला दी गई। कोहराम बपा हो गया। दुल्हन के लवाहिकीन भी आ गए। शाह जी ने उन्हें बताया कि जिनों को वो हाजिर करके पूछ चुके हैं। जिन्होंने बताया है कि ये लड़की उन्हें इतनी पसंद आई है कि वो इसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। उन्होंने दूल्हा को ख़त्म करना ज़रूरी समझा। शाह जी ने गाँव वालों से कहा, जिन्होंने मुझे कहा है कि लड़की खुशकिस्मत है कि आपकी पनाह में आ गई है, वरना हम इसके दूल्हा को मार कर इसे उठा ले जाते। अब तुम लोग फ़िक्र ना करो, मैंने लड़की के गले में तावीज़ डाल दिया है और इसके गिर्द हिसार भी खींच दिया है। लेकिन ये जिन बेमज़हब हैं, हमारे कलाम पाक को नहीं मानते। तुम लड़की को ले जाओ, इसे 7 शामें मेरे पास छोड़ जाया करो। मेरा अमल पूरा हो जाए तो फिर ये महफूज हो जाएगी। चनाचा लड़की को उसके वालिदैन हर शाम शाह जी के मकान में छोड़ जाते थे, जहाँ शाह जी तन्हा रहते थे। उनका बाल बच्चा नहीं था। यह सवार जल्दी में था क्योंकि उसका घोड़ा ज़ख्मी था। वो डरा हुआ भी था। वो भेड़ियों को दरिंदे नहीं जिन कह रहा था। उसने हमें कहा कि हम उसे गांव तक छोड़ आए। उसका गांव खासा दूर था। हम थके हुए भी थे, मगर उसे हम तन्हा नहीं छोड़ना चाहते थे। हम सब उसके साथ हो लिए। कुत्तों को हमने खुला छोड़ दिया। उस ज़माने में बेशक हमारे इलाके में भेड़िए और लूमड़ मौजूद थे, लेकिन ये हम पहली बार सुन रहे थे कि भेड़ियों ने मवेशियों और इंसानों पर हमले शुरू कर दिए। उन 2 भेड़ियों के हमले बिल्कुल इस तरह के थे जिस तरह आप अंग्रेज़ी किताबों और उर्दू रिसालों में आदमखोर शेरों की कहानियाँ पढ़ा करते हैं। उस वक्त जिस वक्त की मैं बात सुना रहा हूँ, हम आदमखोर शेरों और अंग्रेज़ शिकारियों के कारनामों से नावाकिफ़ थे। मैंने ये कहानियाँ बहुत बाद में पढ़नी शुरू की थी। जहाँ तक जिनों का और जलते दिए के हवा में उड़ने का ताल्लुक़ है, इसकी हम तरदीद नहीं कर सकते थे। वो ज़माना पसमानगी का था। तालीम ना होने के बराबर थी। ज़राए आमदोरफ़्त नहीं थे। हमारा इलाका दुश्वार गुज़ार और डरावना था। लोग जिनों भूतों को मानते थे, हम भी मानते थे। आज जब ज़माना साइंस के ज़ोर पर इतनी तरक्की कर गया है कि इंसान चाँद तक भी हो आया है, हम लोग जिन और रातों को उड़ते हुए दिए देखते हैं। इस घुड़सवार ने कश्मीर के शाह जी की करामात सुनाई तो हम उन्हें देखने के लिए बेचैन हो गए। उन दिनों इस किस्म के आमलों और बुज़ुर्गों का एहतराम इस कदर ज़्यादा था कि हमारे बादशाह अंग्रेज़ नहीं बल्कि आमिल, पीर और तावीज़ देने वाले मौलवी थे। हम लाउबाली उम्र के लड़के थे। हम अभी खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और को नहीं मानते थे। जवानी का ताज़ा खून हमें पहाड़ों से टकरा दिया करता था। हम फिल्मी गानों और इश्किया कहानियों के परवरदा नहीं थे। ज़मीर साफ़ थे, दिल में कोई खौफ नहीं था और दिमाग जिनसी ख़यालात से पाक रहते थे। खौफ और गंदे ख़यालात इंसान को जवानी में ही मुर्दा कर देते। हमें किसी ने अभी ये जहर नहीं दिया था। हमने उन भेड़ियों को देखने का पक्का इरादा कर लिया। हम सवार को उसके गांव ले गए। उसने हमारी खातिर मदारात दिल खोल कर की। अपने गांव को वापस जाते हुए हमने शाह जी के गांव आने और भेड़ियों के मुतालिक मालूमात हासिल करने का इरादा कर लिया। हमारे दोस्तों की ज़्यादा तादाद हमारे ख़िलाफ़ थी। वो कहते थे कि जिन्नों से टक्कर लेना ठीक नहीं। मेरी तबीयत में खुदसरी और सरकशी ज़्यादा थी। मेरे 3 दोस्त शाहबाज, मोटर और अफजल भेड़ियों वाले गांव में जाने के लिए तैयार हो गए। हम अपने गांव सूरज ग़रूब होने के बाद पहुँचे। वहाँ हमारे पुरजोश इस्तकबाल की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी थीं। हम इतनी देर से वापस कभी नहीं आए थे। हम सब की माएँ गांव से बाहर खड़ी थीं। बाप और चचे ताए उनके पीछे खड़े थे। इससे पहले शिकार में कई हादसे हो चुके थे। हमारे 2 दोस्त मारे भी जा चुके थे। इसलिए उस रोज़ इतनी देर हो जाने से सारा गांव परेशान था। हमें देखती माओं ने गालियों की बाढ़ मारी।
ہر ماں نے اندھیرے میں اپنے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ لیا اور خیر خیریت گالیوں کی زبان میں پوچھی۔ انہیں جب پتہ چلا کہ ایک کتا مارا گیا ہے اور موٹر تھوڑا سا زخمی ہے تو ماؤں کے غصے میں غم بھی آ گیا، مگر اس غم و غصے میں غم کی مقدار بہت ہی معمولی تھی۔ ہمارے پاس بھیڑیوں کی سنسنی خیز خبر تھی جو ہم نے مردوں کی محفل میں بیٹھ کر سنائی۔ ایسی کہانیاں لوگ دلچسپی سے سنا کرتے تھے۔ سب نے اپنی اپنی رائے دے کر متفقہ طور پر کہا کہ یہ بات بالکل سچ ہے، جلتا ہوا دیا رات کو ضرور گزرتا ہے اور یہ دونوں بھیڑیے جن ہیں۔ ہم بزرگوں سے جن اور دیا دیکھنے کی اجازت چاہتے تھے۔ ہم نے دوسرے دن اپنے اپنے بزرگوں کے سامنے کچھ بہانے پیش کر کے اس گاؤں میں جانے کی اجازت لے لی۔ وہ زمانہ موٹروں اور سکوٹروں کا نہیں، گھوڑوں اور ٹٹوؤں کا تھا۔ ہم چاروں دوستوں کا اچھا زمیندارہ تھا، چاروں کے گھروں میں گھوڑے تھے۔ ہم شکار پر پیدل اس لیے جایا کرتے تھے کہ ہمارے سب دوستوں کے پاس گھوڑے نہیں تھے۔ ہم نے اسی وقت گھوڑوں پر زینیں ڈالی اور 14-15 میل کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ کتوں کو ہم ساتھ نہیں لے گئے۔ سب کے پاس ایک ایک چاقو تھا۔ شہباز اور موٹر کے پاس کلہاڑیاں بھی تھیں۔ میں نے اور افضل نے چاقوؤں کو ہی کافی سمجھا تھا۔ راستے میں ہم نے گھڑ دوڑ کا مقابلہ بھی کیا اور جلد ہی اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ وہ کوئی اتنا بڑا گاؤں نہیں تھا۔ ہمارے اندازے کے مطابق گھروں کی تعداد 30 اور 40 کے درمیان تھی۔ تمام مکان کچے تھے۔ یہ ان لوگوں کا گاؤں تھا جن کی اپنی زمین نہیں ہوا کرتی تھی، دوسروں کی کھیتیوں میں بٹائی پر کاشتکاری کرتے تھے۔ کہیں ویرانے میں تھوڑی سی جگہ کام کی نظر آ جائے تو اسے ہل کدال سے قابل کاشت بنا لیتے تھے۔ ہماری کھیتیاں آج بھی بارشوں کی محتاج ہیں۔ یہ علاقہ نہروں کے قابل نہیں۔ یہ لوگ اسی قسم کے کسان تھے۔ ان کے ساتھ ضرورت کے مطابق لوہار، ترخان اور بڑائی تھے۔ جہاں ان کے مکان تھے وہ زمین بھی ان کی ملکیت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ زمینوں کی تلاش میں نقل مکانی کرتے رہے اور گاؤں اجڑ گیا۔ آج اس کا نشان بھی نظر نہیں آتا۔ ہمارے علاقے میں میرے سامنے اس قسم کے لوگوں نے گاؤں آباد کیے اور ایک ایک کر کے جانے کہاں چلے گئے۔ اس گاؤں کا نام ڈھوک مست تھا۔ ہم وہاں گئے تو گاؤں والے ہمارے گھوڑوں اور کپڑوں سے ایسے مروب ہوئے کہ اپنے چہروں کا تاثر چھپا نہ سکے۔ ہم نے گھوڑوں سے اتر کر بھیڑیوں کا ذکر چھیڑ دیا اور دلچسپی کا اظہار کیا۔ ہمارے لیے چارپائیاں، خیس اور سرہانے آ گئے۔ ایک درخت کے نیچے ہمیں بٹھایا گیا۔ بھیڑیوں کے متعلق انہوں نے بالکل وہی باتیں بتائیں جو وہ گھڑ سوار ہمیں سنا چکا تھا جس پر بھیڑیوں نے حملہ کیا تھا۔ اپنے شاہ جی کے کہنے پر انہیں پورا یقین تھا کہ یہ بھیڑیے جن ہیں۔ ذرا سی دیر میں گاؤں کے سارے ہی آدمی، بوڑھے، جوان اور بچے ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ہمیں بھیڑیوں کی باتیں سنانے والوں کے لہجے میں خوف تھا اور یہ خوف ہر کسی کے چہرے پر تھا۔ اگر بھیڑیے صرف مویشیوں پر حملے کرتے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ انہوں نے ایک نوجوان لڑکی کو شادی کے چوتھے پانچویں روز بیوہ کر دیا تھا اور پھر ایک گھوڑ سوار پر بھی حملہ کیا تھا۔ ان حادثوں کی دہشت اس گاؤں کے ماحول میں صاف نظر آ رہی تھی۔ ان لوگوں کو اپنے شاہ جی پر بھروسہ تھا، ہر بات میں ان کا حوالہ دیتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں 10 بار ایک جلتا ہوا دیا ہوا میں جاتا نظر آیا۔ ہم چاروں دوست دانش مند نہیں تھے، ہم صرف جوان تھے اور خطروں میں کود جانے کا ہمیں خبت تھا۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ بھیڑیے جن نہیں ہیں۔ ہم بھی اسی دیہاتی معاشرے کے فرد تھے۔ ہم اس کی بھی تردید نہیں کر سکتے تھے کہ رات جلتا ہوا دیا ہوا میں چلتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ ہم جن بھی دیکھنا چاہتے تھے اور دیا بھی۔ اس کے ساتھ ہی معلوم نہیں ہمارے اندر وہ کون سا جن داخل ہو گیا تھا جو ہمیں کہہ رہا تھا کہ کتے لے آؤ اور بھیڑیوں کو مارو۔ یہ ہماری احمق اور نادان جوانی کا فطور تھا کہ ہم نے گاؤں والوں سے کہہ دیا کہ ہمارے پاس درجن سے زیادہ شکاری اور خونخوار کتے ہیں، ہم بھیڑیوں کو کتوں سے مروا دیں گے۔ گاؤں کے لوگ تڑپ اٹھے، بعض نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ ایک بوڑھے نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ امیروں کے چھوکرے زمینوں اور گھوڑوں کے نشے میں ہم سب کو مروائیں گے، یہ شاہ جی کی برابری کرتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ہم نے سارے گاؤں کو اپنا دشمن بنا لیا۔ ہم نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ شاہ جی آ گئے، سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، سب ماتھوں پر ہاتھ رکھ کر جھک گئے۔ ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاہ جی نے ہمیں گھور کر دیکھا اور اس چارپائی پر بیٹھ گئے جو ان کے لیے خالی کر دی گئی تھی۔
हम साथ वाली चारपाई पर बैठ गए। हमारी ये हरकत ना शाह जी को पसंद आई ना गांव वालों को कि हम शाह जी के बराबर चारपाई पर बैठ गए। ये उनके चेहरे से पता चलता था। शाह जी की उम्र 30 साल से ज़रा ज़्यादा होगी। उनका कद काठ दरमियाना था, चेहरा सफ़ेद और गुलाबी, 1.5-2 इंच लंबी दाढ़ी थी जिसका रंग भूरा था। आँखों का रंग शरबती था, लेकिन उन आँखों में मालूम नहीं जलाल था या कोई जादू कि उन्होंने जब मेरी आँखों में देखा तो मेरे दिल को धक्का सा लगा। मुझे वो आँखें आज 50 साल बाद भी इस तरह याद हैं जैसे मुझे अब भी घूर रही हैं। मेरा ये कहना झूठ नहीं होगा कि शाह जी की आँखें उस जंगली बिल्ले की आँखों से मिलती जुलती थीं जिसने दरख्त पर मोटर पर हमला किया था। मैंने उस बिल्ले की आँखों को बहुत करीब से देखा था और बिल्ले की आँखों ने मुझे इसी तरह देखा था जिस तरह शाह जी मुझे देख रहे थे। मुझे यकीन आ गया कि अगर ये शख्स खुद जिन के बदले हुए रूप में नहीं तो इसके कब्ज़े में जिन ज़रूर है, और ये दोनों भेड़िए भी जिन हैं। सुना है तुम भेड़ियों को कुत्तों से मरवाने की बातें कर रहे हो? शाह जी ने जलाली कैफियत में हमसे पूछा। इन गरीब लोगों को जिन्नों से तबाह कराना चाहते हो? सरकार, राजा शाहबाज खान ने कहा, हम नादान हैं, यही समझ कर आए हैं कि भेड़िया भेड़िया ही होता है, जिन नहीं हो सकता। हम इस गांव को इस मुसीबत से बचाना चाहते हैं। कल एक आदमी घोड़े पर सवार होकर इस गांव को मुसीबत से बचाने चला था। वो पुलिस की मदद लेने जा रहा था। उसे उम्मीद थी कि अंग्रेज़ बादशाह भेड़ियों को मारने का बंदोबस्त कर देगा। मैं उसे बुलाता हूँ, उससे पूछना कि तुम थाने तक पहुँच गए थे। हम उसे देख चुके हैं सरकार, मैंने कहा और शाह जी को बताया कि उसकी हमसे किस तरह मुलाकात हुई थी। सुनो लड़कों, 3 महीने गुजरे, मैं इस गांव से गुज़र रहा था। ये दोनों शागिर्द मेरे साथ थे। उनके पाँव में 2 अधेड़ उम्र आदमी बैठे थे जो पोठोहारी मालूम नहीं होते थे। वो शाह जी के चेले थे। शाह जी ने कहा, मुझे बहुत दूर जाना था। कश्मीर से एक जिन मेरे कब्ज़े से फ़रार होकर कैसर की पहाड़ियों में चला गया था। मैं उसके पीछे जा रहा था। इस गांव के करीब आया तो मुझे आवाज़ आई कि ये गांव साफ़ करो, फिर आगे चलेंगे। मैंने आवाज़ पहचान ली, ये जिनों की आवाज़ थी। मैं रुक गया और सोचने लगा कि मैं आगे निकल गया तो इस गांव के लोग बेगुनाह मारे जाएंगे। मैंने जिनों को पुकारा और पूछा कि तुम्हारा मज़हब क्या है? उन्होंने जवाब दिया कि हमारा कोई मज़हब नहीं, तुम जहाँ जा रहे हो जाओ। ये दोनों गवाह हैं, इनसे पूछो। मैंने जिनों से कहा कि मैं इसी गांव में रुक जाऊंगा, हिम्मत है तो गांव के करीब आना। मैंने मस्जिद में डेरा डाल लिया। इन लोगों ने मुझे मस्जिद के साथ वाला मकान दे दिया। जिन चूँकि बेमज़हब हैं इसलिए उन्होंने मुझे बहुत तंग किया। कभी मेरा लोटा गायब कर देते, कभी कपड़े उठा ले जाते, कभी मुसल्ले बाहर फेंक देते। एक रात उन्होंने मेरा कुरान मजीद फाड़ डाला, लेकिन मैंने उन्हें गांव के किसी आदमी के करीब नहीं आने दिया। शाह जी की आवाज़ में और लहजे में ऐसा जादू था कि महफिल पर सन्नाटा तारी हो गया। हमारी ये हालत थी जैसे हमारे सरों पर जिन उड़ रहे हों। शाह जी ने कहा, वो जिन बदबख्त बेमज़हब है। ये देखकर मुझ में इतनी ताकत है जो उन्हें गांव में नहीं आने देती, तो वो भेड़ियों के रूप में गांव के लोगों को तंग करने लगे। मैं उन्हें काबू कर लूँगा। मेरे 2 जिन कश्मीर में झील सैफुल मलूक में हैं। मैंने उन्हें बुलाया है। जिनों को बुलाना आसान काम नहीं होता, इसमें मेरी जान हर वक्त ख़तरे में रहती है। उन तक मेरा पैगाम पहुंच गया है, वो 3-4 दिनों तक आ जाएंगे। अगर तुम्हें मेरी ताकत पर शक है तो आज रात यहीं ठहरो। मेरा एक जिन गांव के इर्द गिर्द पहरा देता रहता है, उसके हाथ में दिया होता है। रात को तुम्हें उसका दिया दिखाऊंगा। तुम भेड़ियों को मारने का ख्याल दिल से निकाल दो, खुद भी मारे जाओगे और इस पूरे गांव को भी मरवाओगे। चंद और बातों के बाद हमने हवा में दिया देखने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन हम उस रात वहाँ ठहर नहीं सकते थे क्योंकि घर वालों को ये बताकर आए थे कि हम शाम से पहले पहले आ जाएंगे। शाह जी के घुटने छू कर हम रुखसत हुए। हम चारों दोस्त कायल हो गए थे कि भेड़िए दरअसल जिन है। अब हम जलता दिया हवा में जाता देखना चाहते थे। दूसरे दिन हमने घर वालों से इजाज़त ली और सूरज ग़रूब होने से ज़रा पहले शाह जी के गाँव चले गए।
हम उन्हीं के घर के सामने घोड़ों से उतरे। शाह जी बाहर आए, हमें अंदर ले गए। हमारे घोड़े उनके दोनों चेलों ने पकड़ लिए। हम अंदर बैठे ही थे कि एक हदेड़ उम्र आदमी अंदर आया। उसके साथ एक नौजवान लड़की थी। वो खूबसूरत थी मगर उसका चेहरा मरीज़ों जैसा था और उसकी आंखों की हालत ऐसी थी जैसे गन्नूदगी में हो। शाह जी ने बताया कि इस लड़की के दूल्हा को जिन्होंने मार डाला है और अब इससे डराते रहते हैं। शाह जी ने लड़की के बाप से कहा कि इसे अंदर लिटा दो और तुम जाओ। बाप अपनी बेटी को शाह जी के कमरे में छोड़कर चला गया। शाम की नमाज का वक्त हो गया। हमने शाह जी की आज़ान सुनी। अल्लाह ने क्या पुरसोज आवाज़ दी थी शाह जी को। लोगों का ये कहना गलत नहीं लगता था कि शाह जी की आज़ान सुनने के लिए जिन भी रुक जाते हैं। हम चारों दोस्तों ने शाह जी के पीछे नमाज़ पढ़ी। उन्होंने हमारे लिए मुर्गियाँ पकवाई थीं। उनके दोनों चेलों ने हमें खाना खिलाया और रात का अंधेरा छा गया। हमें रात ठहराने के लिए एक और घर में इंतज़ाम किया गया था। खाने के बाद हमें वहाँ ले गए। शाह जी साथ थे और उनके साथ एक ही चेला था। दूसरा मालूम नहीं कहाँ चला गया था। शाह जी वजद में आकर हमें जिनों और चुड़ैलों के किस्से सुनाते रहे और हम उनकी करामात के कायल हो गए। शाह जी ने अचानक कहा, वो उस तरफ आ गए, उठो। वो हमें उसी मकान की छत पर ले गए। रात का अंधेरा गहरा था, कुछ भी नज़र नहीं आता था। हमारे साथ छत पर कई और आदमी मौजूद थे। शाह जी ने कहा, उन्हें इस वक्त उधर होना चाहिए था। उन्होंने तालाब की तरफ इशारा किया और बुलंद आवाज़ से कहा, ओए कहाँ हो, पहरा नहीं दे रहे? हमसे कहने लगे, जिन भी इंसानों की तरह कामचोर होते हैं। मैं उन्हें गांव की चौकीदारी पर लगाता हूँ तो कभी कभी सो जाते हैं। उन्होंने चौंक कर कहा, वो देखो। हमने उधर देखा। कोई 2-2.5 फरलॉन्ग दूर एक दिए की लौ ज़मीन से 7-8 फुट ऊपर नज़र आई और आगे चल पड़ी। 20-25 कदम आगे गई और गायब हो गई। वहीं से फिर नज़र आई और वापस चल पड़ी। अल्लाह तौबा! मेरी दलेरी और मर्दानगी जवाब दे गई। हमारे पास जो आदमी खड़े थे उन्होंने बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। हम चारों दोस्त भी कलमा शरीफ पढ़ने लगे। जलता हुआ दिया जिसकी सिर्फ लौ नज़र आ रही थी हवा में चला जा रहा था। रात बड़ी ही खामोश थी, अंधेरा दहशतनाक था। दिया गायब हो गया और इसके साथ ही उधर से किसी की चीख के साथ भेड़ियों के भौंकने और हुर्राने की मिली जुली आवाज़ें सुनाई दी। शाह जी के मुंह से आवाज़ निकली, ओ खुदाया! हम कुत्तों की उस वक्त की आवाज़ों को पहचानते थे जब वो शिकार को भंपोड़ते थे। हमें वैसी ही आवाज़ें सुनाई दे रही थी और ये भी मालूम होता था जैसे इन आवाज़ों में किसी के किरहने की बुलंद आवाज़ें भी शामिल हैं। मैंने कहा, ऐसे मालूम होता है जैसे भेड़ियों ने किसी को पकड़ लिया है। शाह जी कुछ भी ना बोले और छत से उतर गए। हम भी उतरे। हमारी ज़हनी और जज्बाती हालत अजीब थी। हवा में चलता हुआ दिया आंखों के सामने से हटता ही नहीं था और जब ये ख्याल आता कि वो कैसी आवाज़ें थीं और शाह जी के मुंह से ओ खुदाया क्यों निकला था और वो क्यों चले गए, तो दिल में खौफ ज़्यादा हो जाता था। हमने आपस में इस पर तबादला ख्यालात किया तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे दोस्त भी डरे हुए। मुझे खुशी हुई कि मैं अकेला खौफज़दा नहीं। हम सो गए। सुबह शाह जी की आज़ान पर हमारी आँख खुली। हम मस्जिद में चले गए। शाह जी घबराए हुए लगते थे। उन्होंने हमारे साथ रात की तरह कोई बात ना की, उखड़ी उखड़ी 1-2 बातें की। उनका वो चेला आ गया जो रात छत पर उनके साथ था। शाह जी ने उससे पूछा, गए थे? उसने जवाब दिया, नहीं। शाह जी ने गुस्से में उससे कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसी वक्त जाना क्यों ज़रूरी है। चेले ने जवाब दिया, अपनी जान सबको प्यारी होती है, रोशनी होने तक मैं नहीं जाऊंगा। शाह जी ने उसे गुस्से से घूरा और चुप रहे। इतने में गांव के लोग मस्जिद में आने लगे। हमने शाह जी के पीछे बाजुमात नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद गांव के बहुत से आदमी मस्जिद में ही बैठे रहे और शाह जी से बातें करने लगे। सुबह की रोशनी साफ़ हो गई थी। शाह जी ने हमें कहा, तुम चारों अपने गांव को रवाना हो जाओ, फिर कभी भेड़ियों को मारने का नाम ना लेना। हम उनसे हाथ मिलाकर निकले और उस घर तक गए जहां हमारे घोड़े बंधे हुए थे।
ایک آدمی تالاب کی طرف سے دوڑتا آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ظلم ہو گیا لوگو، ظلم ہو گیا۔ ہم نے اسے آگے ہو کر روک لیا۔ وہ بہت ہی گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا، شاہ جی کے شاگرد کی لاش وہاں پڑی ہے، بھیڑیوں نے آدھی لاش کھا لی ہے۔ ہم نے اور کچھ نہیں سنا۔ شہباز اور موٹر دوڑ کر اندر گئے اور اپنی کلہاڑیاں اٹھا لائے۔ ہم دوڑتے ہوئے تالاب کی طرف گئے۔ وہاں گاؤں کے 3 آدمی کھڑے تھے۔ جا کر دیکھا، شاہ جی کے چیلے کی لاش پڑی تھی۔ چہرہ صاف تھا، سینے اور کندھوں سے گوشت کھایا ہوا تھا۔ ایک ٹانگ کی صرف ہڈیاں رہ گئی تھیں، اور عجیب چیز یہ دیکھی کہ لاش سے 2-3 گز دور مٹی کا دیا الٹا پڑا تھا۔ تیل زمین پر گرا ہوا تھا۔ لاش کے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ اس کے قریب ایک ماچس پڑی تھی۔ زمین پر بھیڑیوں کے پنجوں کے نشان بالکل صاف تھے۔ ہم فوراً سمجھ گئے کہ یہ سب فراڈ ہے۔ میں نے دیا اور ماچس اٹھائی۔ دیا اس چیلے کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ہاتھ اوپر کر رکھا تھا، اسی لیے دیا زمین سے 7-8 فٹ اوپر نظر آتا تھا۔ دراصل دیا نہیں، دیے کی لو نظر آتی تھی۔ شاہ جی کا یہ چیلا بلند پودوں کے پیچھے تھا۔ اچانک بھیڑیے آ گئے اور چیلے کو پکڑ کر کھا لیا۔ لوگ جمع ہونے لگے اور شاہ جی بھی آ گئے۔ انہوں نے عجیب و غریب حرکتیں اور باتیں کیں، جن کا لب لباب یہ تھا کہ میں نے اس شاگرد کو منع کیا تھا کہ جنوں کے ساتھ میری دشمنی ہے، رات کو گاؤں سے باہر نہ جانا، مگر موت اسے گاؤں سے باہر لے گئی۔ اب تم لوگ دیکھنا، میں ان بے مذہب جنوں کو تمہارے سامنے جلاؤں گا۔ پھر انہوں نے ہمیں غصے کے عالم میں کہا، یہ موت تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تم بھیڑیوں کو مارو گے۔ تم نے جنوں کا دیا دیکھ لیا ہے۔ اب تم چاروں یہاں سے چلے جاؤ۔ گاؤں کے لوگوں نے ہمیں اس طرح دھتکارا کہ اگر ہم ذرا دیر اور وہاں رکتے تو وہ ہمیں جان سے مار ڈالتے۔ موٹر طبیعت کا تیز تھا۔ اس نے ایک غلطی کر دی۔ اس نے مجھے اور شاہ جی کو پرے بلایا اور الگ لے گیا۔ مجھے کہنے لگا، سابو، شاہ جی کو دیا اور ماچس دکھاؤ۔ میں نے بھی کمکلی کی، کرتے کی جیب سے دیا اور ماچس نکال کر شاہ جی کو دکھائی۔ میں نے اس ارادے سے یہ دونوں چیزیں جیب میں ڈال لی تھیں کہ سہاوا تھانے میں اس واقعے کی رپورٹ لکھوائیں گے اور یہ چیزیں تھانے دار کو دیں گے۔ شاہ جی نے گھبراہٹ کے لہجے میں کہا، ارے بدبخت لڑکے، یہ مجھے دے دے، یہ جنوں کی چیزیں ہیں، تمہیں وہ راستے میں ہی ختم کر دیں گے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب اپنی خیر مناؤ شاہ جی، ہم تمہیں یہ بھیڑیے مار کر دکھا دیں گے۔ میں نے دیا اور ماچس جیب میں ڈال لی۔ یہاں ایک غلطی مجھ سے بھی ہو گئی۔ میں نے کہا، یہ چیزیں تھانے جا رہی ہیں، ایک آدمی مارا گیا ہے، یہ قتل کی واردات بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے ایک اور آدمی مارا گیا ہے اور تم ان اموات کو چھپا رہے ہو۔ شہباز اور افضل بھی ہمارے پاس آ گئے تھے۔ ہم نے انہیں کہا کہ چلو بھائیو۔ ہم اپنے گھوڑے لینے کے لیے گاؤں میں گئے۔ زینے کس رہے تھے تو گاؤں کے وہ سارے آدمی آ گئے جو لاش دیکھنے چلے گئے تھے۔ ان کے آگے ان کا شاہ جی تھا۔ اس نے للکار کر کہا، خبردار، گھوڑوں پر سوار نہ ہونا، وہ چیزیں یہاں رکھ دو۔ ہم نے ان لوگوں کے ارادے بھانپ لیے۔ شاہ انہیں بھڑکا کر لایا تھا۔ وہ لوگ اس کے جادو میں گرفتار تھے اور ان پر اس نے جنوں کی دہشت طاری کر رکھی تھی۔ اس کے اشارے پر وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم چاروں بڑی پھرتی سے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ایڑ لگا دی۔ گھوڑے اچھے تھے، یک لخت سرپٹ دوڑ پڑے۔ لوگوں نے ہمیں رکنے کے لیے للکارا۔ ہم اس ہجوم کو چیرتے ہوئے نکل گئے۔ گاؤں سے دور جا کر میں نے موٹر کو اور اپنے آپ کو کوسا کہ ہم نے شاہ پر اپنا ارادہ ظاہر کر دیا تھا۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا تھا۔ ہم یہ جان چکے تھے کہ یہ شاہ بہت بڑا فراڈ کھیل رہا ہے اور ہمیں جنوں کا دیا دکھانے کے لیے اپنا ایک چیلا مروا بیٹھا ہے۔ اس زمانے میں سہاوا تھانہ نہیں، پولیس چوکی تھی۔ سہاوا گاؤں تھا، اب تو قصبہ بن چکا ہے۔ ہم چوکی میں چلے گئے۔ تھانے دار مسلمان تھا۔ ہم اسے بالکل نہیں جانتے تھے۔ پتہ چلا کہ کیمبل پور کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہے اور اس کا نام ملک امداد حسین ہے۔ اس روز قتل کا ایک کیس آ گیا تھا جس میں تھانے دار مصروف تھا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد اس نے ہمیں اندر بلایا۔ ہمارے گھوڑوں نے اس پر اچھا اثر ڈالا۔ ہم نے اسے ساری کہانی سنائی۔ اس نے نہایت دلچسپ گالیاں دے کر کہا، میرے کیمبل پور کے علاقے میں اور یہاں پوٹھوہار میں اس سے بھی زیادہ عجیب اور خطرناک واقعات ہوتے ہیں۔ لوگ اتنے جاہل ہیں کہ نوسربازوں کے چکر میں آ جاتے ہیں۔
اس دور کی پولیس آج کی پاکستانی پولیس کے الٹ تھی۔ آج کل تھانے والے قتل کے کیس سے بھی جان چھڑانے یا دونوں پارٹیوں سے پیسے جھاڑنے کی کوشش کرتے، لیکن ملک امداد حسین نے ہماری بات پوری دلچسپی سے سنی، دیا اور ماچس دیکھ کر ہنس پڑا، کہنے لگا میرے علاقے میں بھی رات کو جلتے ہوئے دیے اڑا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک سپاہی کو آواز دی، گھوڑا تیار کرو اور 4 آدمی رائفلوں والے باہر نکالو۔ اس شخص نے ذرا بھر ٹال مٹول نہ کی، وقت بھی ضائع نہ کیا اور سپاہیوں کو گاؤں کا نام بتا کر کہا کہ چل پڑو، ہم آتے ہیں۔ ان کی روانگی سے تھوڑی دیر بعد تھانے دار ہمارے ساتھ روانہ ہو گیا، حالانکہ اس کے سر پر قتل کا کیس سوار تھا۔ اس نے ہمارے سامنے لاش گوجر خان سرکاری اسپتال کو برائے پوسٹ مارٹم روانہ کی تھی، مگر ذرا بھی اکتایا ہوا نہیں تھا۔ آج اس تھانے دار کو یاد کرتا ہوں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملک امداد حسین نہیں، ملک احمد یار خان تھا، ڈیوٹی کا پابند، خوش مزاج اور چست و چالاک۔ ہم چونکہ عمر میں اس سے بہت چھوٹے تھے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ بڑی دلچسپ اور مزاحیہ گپیں مارتا گیا۔ اس نے ہمیں اس پر تو بہت ہی شاباش دی کہ ہم نے جنوں بھوتوں سے ڈرنے کی بجائے اسے جرم کی واردات سمجھا اور چوکی میں اطلاع دے دی۔ ملک امداد حسین نے تو وقت ضائع نہیں کیا، لیکن بہت وقت گزر گیا تھا۔ 1.5-2 گھنٹے تو ملک قتل کے کیس میں مصروف ہونے کی وجہ سے ہمیں مل ہی نہیں سکا تھا۔ گاؤں 5-6 میل دور تھا، آنے جانے میں وقت لگا۔ اس کا نتیجہ بڑا خراب نکلا۔ ہم جب گاؤں میں پہنچے تو گاؤں کے لوگ قبر کھود چکے تھے، لاش جنازے کے لیے تیار تھی اور ابھی گاؤں میں پڑی تھی، اسے کھدر کے کفن میں لپیٹ دیا گیا تھا اور لوگ شاہ جی کے انتظار میں تھے۔ جنازہ انہوں نے ہی پڑھانا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ جب ہم گھوڑے دوڑاتے گاؤں سے نکل گئے تو شاہ نے انہیں بڑے غصے میں کہا، میں ان چاروں کو ختم کروا کے آتا ہوں، مجھے 2 ٹٹو دو۔ گاؤں میں ایک بھی گھوڑا نہیں تھا۔ لوگوں نے اسے 2 ٹٹو تیار کر دیے، ایک پر شاہ خود سوار ہوا، دوسرے پر اس نے اپنے چیلے کو سوار کرایا اور دونوں چلے گئے۔ تھانے دار کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ شاگرد جس ٹٹو پر سوار ہوا تھا اس پر ایک بڑی سی گٹھڑی بھی تھی اور ایسی کوئی چیز شاہ جی کے ٹٹو پر بھی تھی۔ ہمارے اندازے کے مطابق انہیں گئے ہوئے 4 گھنٹے گزر گئے تھے۔ شاہ کو ہم غلطی سے بتا چکے تھے کہ ہم تھانے رپورٹ کریں گے، اس لیے وہ چیلے سمیت بھاگ گیا تھا۔ ملک امداد حسین نے کہا، لو بھائی، وہ تو گئے۔ پوٹھوہار کا علاقہ ایسا ہے کہ فرار آسان اور تعقب بہت مشکل ہے۔ اس دور میں جب جنگل اور ویرانے زیادہ اور آبادیاں کم تھیں، تعقب ناممکن تھا۔ شاہ اور اس کا چیلا گاؤں سے بھاگے تھے جس کے قریب پہاڑیاں تھیں۔ تھانے دار نے لاش دیکھی، پھر موقع واردات پر گیا اور شام تک مختلف لوگوں کے بیان لیتا رہا۔ اس نے اس دلہن کو بھی بلایا جسے بھیڑیوں نے بیوہ کر دیا تھا۔ اس نے 3 عورتوں سے بھی بیان لیے، ہر ایک سے الگ الگ بیان لیے۔ تھانے دار جرا بھی کرتا رہا۔ آخر اس نے ہمیشہ اور چیلوں کے جرم کو اس شکل میں واضح کیا کہ وہ گھاگ جرائم پیشہ ہے۔ اس نے ان سیدھے سادے لوگوں کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے راتوں کو ہوا میں چلتا دیا دکھا کر اور کئی ایک شعبدہ بازیوں سے دہشت زدہ کر لیا اور ان کا رکھوالا بن گیا۔ اس نے ان غریبوں سے نقدی بھی اینٹھی اور 3 گھروں سے زیورات تک ہتھیا لیے۔ اس کی نظر جس عورت اور لڑکی پر پڑی اسے اس نے خراب کیا۔ قدرت نے 2 خونخوار بھیڑیے بھیج کر اس کی مدد کی۔ اس نے بھیڑیوں سے یہ فائدہ اٹھایا کہ لوگوں کو قائل کر لیا کہ یہ جن ہے۔ یہ صرف اتفاق کی بات تھی کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر تھانے رپورٹ دینے جا رہا تھا کہ بھیڑیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ شاہ کے اس فلسفے کو لوگوں نے برحق مانا کہ جو کوئی بھیڑیوں کے خلاف کارروائی کرے گا وہ مارا جائے گا۔ شاہ اس بیوہ دلہن کو راتوں کو اپنے پاس رکھ کر اسے کوئی نشہ پلا کر خراب کرتا رہا۔ اسی نشے اور شاہ کے مجرمانہ سلوک کا اثر تھا کہ لڑکی مریض لگتی تھی۔ آخر اس ڈرامے کو بھیڑیوں نے اس طرح ختم کیا کہ شاہ کے چیلے کو ہی کھا گئے۔ اگر ہم 4 دوست یہاں نہ آتے تو شاہ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی ان لوگوں کی عقل پر پردہ ڈالے رکھتا۔ ہمیں یاد آیا کہ صبح مسجد میں شاہ اپنے چیلے سے کہہ رہا تھا کہ تم ابھی جاؤ، مگر چیلا کہہ رہا تھا کہ اپنی جان ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، روشنی ہوگی تو جاؤں گا۔ شاہ دراصل اپنے چیلے کی لاش اور دیا غائب کرنا چاہتا تھا، لیکن خود وہاں جانے سے ڈرتا تھا۔ اس کا چیلا بھی ڈرتا تھا۔ اسی طرح ان کا راز فاش ہو گیا۔ تھانے دار نے گاؤں والوں کو بہت شرمسار کیا۔ انہیں دیا اور ماچس دکھا کر بتایا کہ یہ دیا شاہ کے چیلے کے ہاتھ میں تھا، کسی جن کے ہاتھ میں نہیں تھا۔
اور انہیں بتایا کہ وہ کل ہی بھیڑیوں کے مارنے کا انتظام کر دے گا۔ یہ یقین ہو گیا تھا کہ بھیڑیے رات کو اس گاؤں کے قریب آتے۔ اب انہوں نے یہاں ایک اور انسان کھا لیا تھا، اس لیے ان کا یہاں دوبارہ آنا قدرتی امر تھا۔ پینے کے لیے وہاں پانی بھی تھا۔ ملک امداد حسین نے ہمیں بتایا کہ کل رات وہ 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لائے گا اور تالاب کے کنارے بکرا بندھوا کر درخت پر کانسٹیبلوں کو بٹھا دے گا۔ میں نے اسے کہا، ملک صاحب یہ کام ہمیں کرنے دیں، ہم کل شام کتے لے آئیں گے، آپ بھی آ جائیں، یہ کھیل ہمیں کھیلنے دیں۔ وہ مان گیا۔ آدمی خوش مزاج تھا۔ طے ہوا کہ کل شام کو ہم کتے لے کر آ جائیں گے اور وہ بھی آ جائے گا۔ اس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اس کے لیے یہ کام کھیل تماشا نہیں، یہ اس کی ڈیوٹی ہے اور اسے ان 2 اموات کو اپنے ریکارڈ پر لانا ہوگا اور بھیڑیوں کے خاتمے کو بھی اپنی کارروائی کی ڈائری میں لکھنا ہوگا۔ لہٰذا وہ یہ کام ہمارے سپرد نہیں کرنا چاہتا تھا، اس میں ہماری جان کا بھی خطرہ تھا۔ رات ہم بہت دیر سے اپنے گاؤں میں گئے اور سب کو یہ واقعہ سنایا اور انہیں بتایا کہ ہم اگلے روز بھیڑیوں کو مارنے جا رہے ہیں۔ اس مسئلے پر بڑے آدمیوں یعنی باپوں، چچوں وغیرہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف یہ تھا کہ یہ بھیڑیے جن ہی ہوں گے، لہٰذا لڑکوں کو نہ جانے دیا جائے۔ میرے والد صاحب اور 3 اور والد صاحبان کہتے تھے کہ یہ بھیڑیے ہیں اور لڑکوں کو جانا چاہیے۔ ہماری ماؤں کو پتہ چلا تو ان کا رد عمل ایسا تھا جیسے وہ ہمیں کتوں کے ساتھ زنجیروں سے باندھ دیں گی۔ دوسرے دن یہ واردات سارے گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ میری خالہ آئی تو مجھے کہا، سابو پتر تم نہ جانا۔ ساس آئی تو اس نے کہا، سابو خبردار جو تو گیا تو۔ میں نے انہیں تسلی دی تو ماں نے کہا، یہ کیوں نہیں جائے گا، یہ اپنے باپ کا اصل حرامی بیٹا ہے۔ معلوم ہوا کہ میرے ہر ایک دوست کے ساتھ یہی کچھ ہوا تھا۔ دوپہر کے بعد ہماری پوری کی پوری شکاری ٹیم اور 10 کتے اور 4 والد صاحبان اور 6 چچا صاحبان گاؤں سے روانہ ہوئے۔ ہمارے بزرگ گھوڑوں پر سوار تھے، عورتیں صدائے احتجاج بلند کر رہی تھیں، ان کے کوسنے پیچھے رہ گئے اور ہم گاؤں سے دور نکل گئے۔ ہمیں معلوم تھا کہ ان کوسنوں اور گالیوں میں دل سے نکلی ہوئی دعائیں بھی تھیں۔ فاصلہ 14-15 میل تھا۔ راستے میں بزرگ گھوڑوں سے اترے اور ہم لڑکے باری باری سوار ہوئے، ایک جگہ پڑاؤ کیا اور چل پڑے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہم متعلقہ گاؤں میں داخل ہو گئے۔ کتوں، انسانوں اور گھوڑوں کی فوج دیکھ کر گاؤں کے لوگ بہت حیران ہوئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم بھیڑیوں کو مارنے آئے ہیں۔ انہوں نے ہماری خوب آؤ بھگت کی، مگر وہ بری طرح ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کو چارہ اور کتوں کو دودھ دیا۔ اتنے میں ملک امداد حسین 4 سپاہیوں کے ساتھ آ گیا۔ سپاہیوں کے پاس رائفلیں تھیں۔ روشنی کے لیے وہ 3 بڑے سائز کی ٹارچیں لے آئے تھے۔ 2 ٹارچیں ہمارے پاس تھیں۔ ہم نے تالاب کے دوسرے کنارے پر ایسی جگہ منتخب کی جہاں بڑ کا درخت تھا۔ اس سے ذرا دور گندم کی فصل کھڑی تھی۔ طے یہ ہوا کہ 2 کانسٹیبل ٹارچیں اور رائفلیں لے کر بڑ پر بیٹھیں گے۔ ہماری درخواست پر طے ہوا کہ بھیڑیے آئیں تو سپاہی گولی نہیں چلائیں گے، صرف ٹارچوں کی روشنی دیں گے۔ تیسری ٹارچ ایک اور سپاہی کے پاس تھی جسے نیچے رہنا تھا اور ضرورت کے مطابق روشنی دینی تھی۔ ہمیں کتوں کے ساتھ گندم کی فصل میں چھپنا تھا۔ فصل پک گئی تھی، اس کی بلندی ہمارے لیے کافی تھی۔ ہم نے 2 ٹارچیں اپنے دوستوں کو دیں اور انہیں ہدایت دی کہ وہ ضرورت کے مطابق روشنی دیں گے۔ ملک امداد حسین کو ہمارے ساتھ رہنا تھا۔ اس کے پاس پستول تھا اور اس کے ساتھ 4تھا سپاہی تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا۔ تھانے دار نے گاؤں سے بکری کا بچہ لے لیا تھا اور اس کی قیمت ادا کر دی تھی۔ اس کی قیمت 1 روپیہ تھی۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ جس دیہاتی کا بچہ تھا، اس نے 1 روپے کے سکے کو دیکھ کر تھانے دار سے پوچھا تھا، جناب کتنے پیسے رکھوں؟ 1 روپیہ قیمت خاصی زیادہ تھی۔ اس دور میں 3 روپے میں دودھ دینے والی بکری مل جاتی تھی۔ جب ملک امداد حسین نے اسے کہا پورا روپیہ رکھ لو تو دیہاتی کا منہ حیرت اور خوشی سے کھل گیا تھا۔ میں بھی حیران اور خوش ہوا تھا کہ تھانے دار ہو کر وہ 8 آنے کے میمنے کا 1 روپیہ دے رہا تھا۔